अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सन पॉडकास्ट और मैं हूं उज़ैर आलम। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ मुल्क पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, मुसन्निफ़, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, अब्दुल सत्तार खान मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ खबरें देते हैं बल्कि पावर कॉरिडोर्स की वो कहानियां भी सामने लाते हैं जिसको अक्सर लोग बात करने से मीडिया पर डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? खैरियत से? स्टार्ट लें सर। जी। सर बताइएगा कि पाकिस्तान में बाज़ सहाफ़ियों को मखसूस जमातों के साथ जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि ये इस्तेमाल होते हैं, तो क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है या वो लोग सहाफ़ी ही नहीं हैं? क्या कहेंगे? अब तो कोई शक शुबे की गुंजाइश रह नहीं गई। हम सहाफ़ियों ने क्या किया, सहाफ़ी का काम ये होता है कि उसका सियासत को रिपोर्ट करना उसका काम होता है, सियासत का हिस्सा बनना उसका काम नहीं होता। सियासत का हिस्सा हमारे सहाफ़ी बड़ी तेज़ी के साथ बनना शुरू हुए, जिससे सहाफ़त का ख़त्म होना शुरू हो गई। सहाफ़त का एक अपना पहलू है कि आपने कोई तफरीक नहीं रखनी। जितने भी सियासी खिलाड़ी हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, कोई हुकूमत में है तो कोई अपोजिशन में है, आपने अल्टीमेटली सब्सिक्वेंटली आपने फैक्ट्स पे जाना। और अगर आपने फैक्ट्स पे नहीं जाते और आपका टिल्ट डिसाइसिवली, एक होता है टिल्ट सिर्फ, एक होता है डिसाइसिवली टिल्ट कर जाना किसी एक सियासी जमात की फेवर में, तो फिर हमारे हम सहाफ़ियों को भी अपना मुंह छुपाने में ज़रा मुश्किल पेश आती है, किस तरह मुंह छुपाएं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि सहाफ़ियों ने फिर बाकायदा, और आज के दौर में जो सहाफ़ी सियासी जमात का बाकायदा स्पोक्स पर्सन तर्जमान बन गया ना, उसकी एक वजह जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो ये बन गया कि कोई सियासी जमात मकबूल है ना, तो मकबूलियत के असर में आके उसने भी उसी सियासी जमात की तारीफ़ें करना शुरू कर दी। उसी के नैरेटिव को अपना नैरेटिव बना उसकी लिया। वजह क्या थी? उसे पता था कि मेरा व्यूवर जो है ना, जो मुझे व्यूवरशिप मिलेगी, जो इससे मेरे व्यूज़ बढ़ सकते हैं, वो तो पसंद इसको करते हैं। फिर वो नहीं देखेगा फैक्ट्स बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो कहेगा पसंद को देखो। फिर पसंद को एंटरटेन किया जाना शुरू हो गया। जनरल सहाफ़ी पसंद को एंटरटेन कर रहा होता है, वो फैक्ट्स पे नहीं आ रहा होता। वो देखता है कि व्यूवर्स की पसंद क्या है, वो सुनना क्या चाहता है, वो किसके बारे में अच्छे अल्फाज सुनना चाहता है, किसके बारे में वो बुरे अल्फाज सुनना चाहता है, वो वैसे ही एक्ट कर रहा होगा। क्योंकि उसको रोकड़े के साथ, ये डायरेक्टली या मेरे हाथ में जो चीज़ है, ये रोकड़े की सूरत में आती है। व्यूवरशिप जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा रोकड़ा होगा। तो कभी आपको अपनी सहाफ़ती कैरियर में किसी ने कहा हो कि आप हमारी तारीफ़ें करें? नहीं, हमारे दौर में ये कल्चर ही नहीं था। ये तो अब का दौर बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे दौर में ये कल्चर ही नहीं था कि कोई सियासी जमात इस तरह से बात करे। तो अब के दौर में कभी आपको किसी ने नहीं, अब के दौर में तो हम तो उससे निकल चुके हुए थे ना, हमारा तो पता चल चुका हुआ था ना कि इन्होंने अपना ही काम करना। उस वक्त तक आपके बारे में एक चीज़ साबित हो चुकी होती है कि यार ये टिल्ट नहीं करेगा। वो चीज़ साबित जब हो जाए, फिर कोई सियासी जमात आपकी तरफ बढ़ती नहीं है, ये बात है। जब आप खुद वल्नरेबल हो तो फिर सियासी जमातें बढ़ती हैं ना। सियासी जमातों के अलावा और इदारे होते हैं जो आपकी तरफ उस वक्त बढ़ते हैं जब आप अपने आप को वल्नरेबल डिक्लेयर करते हो कि जी मैं हाजिर हूँ सर्विस के लिए, हाजिर हूँ खिदमत के लिए, फिर आसान हो जाता है उनका काम। जब आपका ये हो कि यार ये टिल्ट नहीं करता, फिर कोई सियासी जमात, कोई इदारा आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा। उन्हें पता होगा ना कि यार ये वो खेत की मूली नहीं है जिसको काटा जा सके अपनी मर्जी से। पहले दौर में सर बीट दिया जाती थी सहाफ़ियों को कि इसकी पॉलिटिक्स की बीट है, इसकी कोर्ट की बीट है, इसकी क्राइम की बीट है, ठीक है। अब जब हम यूट्यूब की तरफ जाते हैं तो वहाँ कोई बीट नहीं है। जैसे आपने बताया कि जो मकबूलियत के सबसे पहले नंबर पर है, उसको जो है वो व्लॉग्स भी करते हैं, उसकी जो है वो वीडियोज़ भी बनाते हैं। मेरा सवाल पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आपसे होगा कि इमरान खान 1952 को लाहौर में पैदा होता है। 1952 से 2023 तक उस पर कोई एफआईआर नहीं होती, और 2023 में जब उसकी हुकूमत जो है पलटती है, पलटा खाती है, तो एकदम से उसके ऊपर तकरीबन अभी 180 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। तो क्या ये जो एफआईआर्स हुई हैं ये फेक एफआईआर्स हैं, झूठी एफआईआर्स हैं, पॉलिटिकल एफआईआर्स हैं? क्यों? क्योंकि उनके यूट्यूबर्स जो हैं वो बेशक इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन किसी हद तक वो ये बात
آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے کہ ایک بندہ 73 سال میں اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، ایک دم سے 150 180 ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں؟ آپ جب الیکشن جیتتے ہیں، حکومت میں جاتے ہیں، اپوزیشن میں اگر صرف آپ اپوزیشن میں ہیں تو مجھے بتائیں کیسز جو صرف اپوزیشن میں رہتے ہوئے لوگوں پہ ہوں، سیاستدانوں پہ ہوں. آپ پر کیسز بننا شروع اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ ایک دفعہ حکومت کر لیتے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے. نواز شریف تھا، یہ جب بے نظیر بھٹو کی وفاق میں حکومت آئی اور سیکنڈ جو ان کی حکومت تھی 1993 کی، تو اس وقت نواز شریف پر کیس انکوائری شروع ہوئی ایف آئی اے کی. اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھی. تو اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا کہ کئی انکوائریز میں جان ہوتی تھی، مضبوط ہوتی تھی. کئی انکوائریز ڈال دی جاتی تھی کہ مخالف ہے اپوزیشن میں. اسی طرح جب نواز شریف 1997 میں آیا سیکنڈ ٹرم، انہوں نے بھی کہا کہ میں ریجاں کھول رہا ہوں. پھر وہ بے نظیر بھٹو، مرحومہ اور آصف علی زرداری، اس پہ کیس بننا شروع ہو گئے، اس پہ انکوائری بننا شروع ہو گئی. یہ سلسلہ رہا. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب آئے. جنرل پرویز مشرف صاحب نے کیا کیا، ان کی نیب نے کیا کیا، وہی پرانے مقدمات جو بے نظیر بھٹو کے دور میں نواز شریف پر انکوائریاں انویسٹیگیشن چلتی تھی وہ، اور پھر نواز شریف کے دور میں بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری پہ جو انکوائریز انویسٹیگیشن چلتی تھی وہ دونوں ملا کے نیب کے حوالے کر دی کہ ان کو رگڑا لگاؤ. یہ تاریخ کا حصہ رہا ہے. عمران خان پہلی دفعہ حکومت میں آیا 2018 میں. اس سے پہلے تو بیچارہ آپ کی طرح میری طرح کا بیچارہ تھا نا. تو جب حکومت میں آیا، حکومت میں آنے کے بعد کیسز بنتے ہیں نا، اور وہ کیسز یہ حکومتیں، یہ جو ادارے ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، حکومتیں وقت ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ آیا جس پہ اتنے عرصے کوئی کیس ہی نہیں تھا پھر بنا. اگر یہ پہلے حکومت میں ہوتا، حکومت میں آ جاتا تو بہت عرصہ پہلے اس پہ کیس بننا شروع ہوئے تھے. اب وہ یہ ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے، میں ایک کیس کی بات کروں گا. یہ گھر سے باہر نکل رہا تھا تو شام تھی، 5 بجے تھے، اس کو 5:30 بجے نکلنا چاہیے تھا، یہ 5 بجے نکلا. اس کیس کو میں بات نہیں کرتا. جس کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، القادر ٹرسٹ کیس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں ایک بات کروں گا. پوری دنیا میں میرا آپ سے بھی سوال بن جائے گا، اس کا بھی آپ نے جواب، مجھے چاہے مہینہ لگ جائے آپ کو، اس کا جواب مجھے دیں گے آپ. پوری دنیا میں پوری دنیا کو کوٹ کر رہا ہوں، پوری دنیا میں جو بھی کوئی ڈونیشن لیتا ہے نا، بڑے بڑے ادارے ہیں دنیا میں ڈونیشن لینے والے، وہ جو ڈونیشن لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ ایک چیز کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے تو نہیں ہیں، اور ملک کے خلاف پیسے نہ اور ہو، منی لانڈرنگ کے تو نہیں پیسے ہیں. وہ انشور کرتے ہیں. اگر بعد میں ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈونیشن آئی ہے تو واپس کر دیتے ہیں ادارے. ہاں، جو ڈونیشن لے رہا آپ سے وہ واپس کر دیتا ہے. یہاں پر عمران خان وزیر اعظم اس ملک کا تھا، برطانیہ کی حکومت ایک کرپٹ پریکٹسز میں 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے، وہ حکومت عمران خان کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں، ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کرپٹ پریکٹسز کے پیسے آ رہے ہیں. ایک حکومت دوسری حکومت کو کرپٹ پریکٹسز کے پیسے دے رہی ہے. اور یہ پاکستان کی حکومت انفارمڈ ہے کہ یہ کرپٹ پریکٹسز کے پیسے ہیں، ورنہ ملک ریاض کے پیسے ملک ریاض کو کیوں نہیں ملے؟ کامن سینس ہے، میرے پیسے ہیں مجھے دے نہیں رہے، میری حکومت کو دے رہے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اب وہ دے رہے ہیں، آپ ان سے ڈونیشن لے رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کتنے 100 ایکڑ زمین لے رہے ہیں جو زلفی بخاری کو دی جا رہی ہے. زلفی بخاری پھر آپ کے ٹرسٹ کو دے رہا ہے، پھر ایک یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے. پیسے لگ رہے ہیں کس کے؟ ملک ریاض کے، جس کے کرپٹ پریکٹسز کے پیسے آئے ہوئے ہیں. آپ کرپٹ پریکٹسز کے پیسوں میں سے آپ ڈونیشن لے رہے ہو. یہ دنیا میں مجھے ایک واقعہ تم نے بتانا، پوری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا.
آپ کرپٹ پریکٹسز کے جو پیسے پاکستانی حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں اور جس بندے کے ہیں اس سے آپ ٹرسٹ کے اوپر پیسے لگوا رہے ہیں, آپ زمینیں لے رہے ہیں. یہ کہاں ہے؟ میں وہ $190 ملین کا جو کیس ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے, یہ تو میں نکال کے لا رہا ہوں نا کہ کرپٹ پریکٹسز میں آپ کو ڈونیشن, مطلب کیا ہے آپ کا, نیت کیا تھی آپ کی؟ نیت تو صاف تھی, وہ یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے, کرپٹ پریکٹسز کے پیسے تھے, تو وہ تو اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت تو بالکل صاف تھی. کہتے کو چھوڑو پرے, جو ریالٹی ہوتی ہے ریالٹی پہ کہتے کو پریفر نہیں کیا جاتا, ریالٹی ہوتی ہے. کہنے کو میں کہوں گا جی مجھ سے بہتر کوئی بندہ ہی نہیں ہے پاکستان میں, تو کیا آپ مان لیں گے؟ یہ تو ثابت کرنے والی بات ہے نا, یہ تو ثابت کرنی ہے. اب آپ نے آن ریکارڈ یہ بات ہو رہی ہے, آپ نے ڈھونڈ کے لانا آئندہ کہ پوری دنیا میں ڈونیشن لی جاتی ہے, اور یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ ڈونیشن لینے والا احتیاط کرتا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز منی لانڈرنگ کے پیسوں میں سے ڈونیشن نہیں لے گا وہ. ایسا ہی ہے. اور ان کو تو بتایا جا رہا تھا, یہ جو وقت کے وزیر اعظم تھے, حکومت پاکستان کو حکومت برطانیہ بتا رہی ہے کہ یہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں ہم ملک ریاض کے کرپٹ پریکٹسز کے, آپ اسی میں سے ڈونیشن دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک یہ بات جا کے رکے گی, ختم ہوگی, کیا فیصلہ ہوگا اس کیس کا, کس کا؟ القادر ٹرسٹ کا؟ اس میں تو اس کو سزا ہوئی ہے, سزا ہوئی ہے تو اندر ہے نا. لیکن وہ تو اٹل ہے اس بات پہ کہ وہ یار اٹل ہونا, مجھے سزا ہو جائے, مجھے کوئی بھی سزا ہو جائے, 10 سال کی ہوتی, 20 سال کی ہوتی, عمر قید ہوتی یا سزائے موت ہوتی, تو میں تو یہی کہوں گا میں بے گناہ ہوں. کبھی کسی کو دیکھا ہے کسی نے کہا کہ ہاں یہ میں کیتا سی؟ بتائیں. اس میں بھی آپ نے اگلے کچھ ہفتوں میں مجھے یہ جواب دینا کہ ہاں ایک ملزم تھا جس نے اقرار کر لیا تھا کہ ہاں جی یہ جرم میں نے کیا, ورنہ سیاسی طور پہ سیاستدان کہاں کہتا ہے, وہ یہ کہے گا کہ میں نے کیا. یہ جو فالنگ ہے, یہ جو پاپولیرٹی ہے, اس کا وہ خیال نہیں کرے گا, وہ تو کہتا رہے گا. اور اس میں ایک اور بات ہے, یہ وکیل حضرات جو کیس لڑتے ہیں, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو کوٹ کر رہا ہوں. کئی وکیل مجھے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایک کیس بھی عدالت میں عمران خان کے حوالے سے ٹیکنیکل سٹرانگ لڑا ہی نہیں گیا, یہ پولیٹیکل انداز میں لڑا گیا کہ لوگوں کو فیڈ کرنا, لوگوں کو کیا کہنا کہ عدالت ہمیں انصاف نہیں دے رہی. وہ تو سیاسی طور پہ اگر کوئی آپ کیس آپ سمجھتے ہیں حکومت آپ کے خلاف ہے, تو آپ کو زیادہ مضبوط فوٹنگ پہ, سٹرانگ فوٹنگ پہ آپ کو کیس لڑنا چاہیے. آپ اس کو سیاسی طور پہ کھیل کریں. یہاں ہیئرنگ ہو رہی ہے, ہیئرنگ کے بعد جو میڈیا ٹاک ہو رہی ہے, ہیئرنگ میں کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میڈیا ٹاک میں آپ کچھ اور چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہو. یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ تو ادروائز جو کیس ہیئرنگ کے لیے لگا ہوتا ہے, ادروائز دنیا کی پریکٹس ہے, بہت کم کیسز ہوتا ہے کہ عدالت میں جو چیز لگی ہے باہر آ کر آپ میڈیا ٹاک کرتے ہو, تو اندر جو کارروائی کا حصہ بنتی ہے اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہو جیسے میڈیا کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ باہر آپ کو ہماری سننی نہیں کوئی رہا, انصاف ہی نہیں ہو رہا. لے مین کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, جو آپ کو پسند کرتا ہے وہ تو اس کے انفلوئنس میں آ جائے گا, وہ تو یہی کہے گا. بڑے سے بڑے لیڈر کو آپ جا کے ذرا دیکھیں, کوئی بھی کیس ہو, آپ کیس کو اسٹڈی کریں, کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد آپ بات کریں, آپ ایسا لگے گا آپ کو کہ جیسے پی ٹی آئی کی ایک لمبی چوڑی تعداد ہے لیڈرشپ کی, انہوں نے خود کیس نہیں پڑھا ہوا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے. سر پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو سب سے پہلے کس نے اس پر آواز اٹھائی تھی, کیا سمجھتے ہیں, کون سی پارٹی تھی جس نے اس پر بات کی؟ یار یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے, یہ اتنی پرانی بات ہو گئی ہے. آپ نے ایک پروگرام میں بتایا تھا, میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بھی یار بہت پرانی بات ہو گئی ہے یہ. اس میں جو پرومیننٹلی جو بہت اوپر چلا گیا تھا, پرومیننٹلی, باقیوں کی میں بات نہیں کروں گا, وہ شیخ مجیب الرحمان تھا. 60s میں اس نے یہ بات کی تھی, 60s میں شیخ مجیب الرحمان تھا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو تھا 70s میں, جب وہ آ کے اپنی پارٹی بنائی, پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کا نام آیا. پھر اس کے بعد نواز شریف تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا. اب یہ کھیل یہاں پہ کھیلا جاتا ہے, اس میں فرق کیا ہے کہ جب آپ حکومت میں آتے ہو
تو وہی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کو حکومت میں لے کے آتے ہیں. تو جو آپ کو حکومت میں لے کے آتا ہے اسی نے آپ کو نکالنا نا. جب وہ آپ کو نکالتے ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی برائیاں آپ کو یاد آئی تھیں. جب وہ لا رہے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی برائیاں آپ کو یاد کیوں نہیں آئیں؟ پھر آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا؟ دیکھو ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا. اسٹیبلشمنٹ ایک سمپل سوال ہے، جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ ذرا ٹٹولنا جا کے جانچ پڑتال کرنا، کھوج لگانا. ویسے ذرا ان سے پوچھو کہ وٹ ڈز اٹ مین، اسٹیبلشمنٹ کہتے کس کو ہے؟ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کس کو کہا جاتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلے ہوئے ہیں، وہ جو ریئل ٹائم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ ہے کیا، ہے کون کیا، کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ. پوری دنیا ہنستی ہے ہم پر. پوری دنیا جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہے تو کئی جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہے جو کہ پاکستانی لوگ فیورٹ پاس ٹائم بن گیا جن کا، کہ جن کو خود نہیں پتہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کے خلاف آپ ہیں کہ وہ چیز ہے کیا. ہے کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں. میں موبائل کے خلاف ہوں، میں ٹیبل کا نام لے رہا ہوں. یار لوگ جن کو پتہ ہے یہ موبائل ہے اور یہ ٹیبل ہے وہ میرے پہ ہنسیں گے نا. وہ ہنسیں گے میرے پہ کہ ستار خان اس موبائل کے خلاف ہے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ میں اس میز کے خلاف ہوں. تو کہیں گے میز تو یہ ہے نہیں، یہ تو موبائل ہے. اچھا وہ سنا ہے ٹی وی پہ نا اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کون ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک فرد تو نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے ہمارے ملکی جو ادارے کے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس میں آتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، جن میں بیوروکریٹس بھی ہوں گے، جن میں سیاستدان بھی ہوں گے، جس میں دیگر جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی ہوں گے. سر مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں اب جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا کیا سیاسی مستقبل ہے؟ کیا سیاست میں ابھی بھی وہ زندہ ہیں یا بالکل سائڈ پہ؟ یار پاپولیرٹی کی ویو جو وہ جس کو مرشد کہتے ہیں نا، مرشد عمران خان. ایک تو یہ دنیا کی سیاست میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی مرشد آیا. سیاست میں مرشد دنیا کی سیاست میں، پوری دنیا کی سیاست میں کبھی مرشد نہیں آیا. مرشد ایک بالکل ڈفرنٹ ٹائپ آف اے پرسن اور کانسیپٹ وہ ہوتا ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مرشد کے سامنے تو جو اس کے مرید ہیں اس کی آنکھیں نہیں اٹھ سکتی. سر یہ کیسا مرشد ہے جو کسی کی بیوی پر نظر رکھتا ہے، اس کی طلاق کرواتا ہے، شادی کرواتا ہے؟ نہیں دیکھو نا وہ لوگ مرشد یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اس کو کیفیت کہہ لو. سائیکالوجی کہتی ہے کیفیت ہے. سر اس وہ مرشد ہی کیا جو خود اپنی زندگی پر وہ مثالیں قائم کر رہا ہے جس پر لوگ تھو تھو کرتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں. جو اس کی کیفیت میں گیا ہوا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کیفیت طاری ہو گئی ان میں. اب مرشد چھینک بھی مارے نا وہ کہیں گے واہ 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 کیا چھینک، ایسی چھینک تو آج تک کسی نے ماری نہیں. یہ ہوتا ہے کیفیت، اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی. یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کیفیت میں چلے گئے. اب وہ سارے کام جو باقی لوگ بھی کرتے ہیں وہ گندے کام ہیں. اگر وہی کام مرشد کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا. یہ دیکھو نا، اس کو کہتے ہیں کیفیت. کہ کسی بندے نے کہا، میں تو سر اس کو بے وقوفی کہوں گا. بے وقوفی یہ نہیں ہوتی، یہ کیفیت ہے. بے وقوفی ہے کیفیت نا، بے وقوفی بہت نیچے والی چیز ہے، کیفیت بہت اوپر والی چیز ہے. کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سچ سمجھ رہے ہیں. بے وقوفی میں یہ نہیں ہوتا. کیفیت میں آپ کی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ سچ بول رہے ہیں. آپ منافقت کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی منافقت نہیں کر رہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. کیفیت کو جو پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ سائیکالوجی کو تھوڑا بہت پڑھا ہونا، وہ اس چیز کو جانتے ہیں. آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اب وہ کیفیت طاری ہے. پاپولر لیڈر کیسے؟ یہ پاپولر لیڈر کی نئی قسم سامنے آتی ہے. اس سے پہلے جتنی بھی دنیا کی تاریخ میں پاپولر لیڈر تھے نا وہ کیفیت میں نہیں تھے. وہ ریئل ٹائم پولیٹیکل کمٹمنٹ اینڈ پولیٹیکل کنوکشن کے ساتھ وہ پاپولر لیڈر کے ساتھ ہوتے تھے. یہاں مرشد عمران خان کی ٹریجڈی کیا ہے کہ مرشد تو ہے، آپ بھی مرشد مانتے ہیں؟ کیفیت تو ہے کیونکہ دنیا کہتی ہے نا، تو میں اس لیے مرشد کہتا ہوں. اچھا. لیکن وہ مرشد کے ساتھ پولیٹیکل کمٹمنٹ اور کنوکشن کے ساتھ اس کے لوگ نہیں. وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف زدہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں.
جو صرف موبائل پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، اسی پہ لگے ہوئے ہیں، لان تان کر رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں، خود کچھ نہیں کر سکتے. ایک قدم جیسے کہتے ہیں نا، سیاسی جد و جہد کا ایک قدم وہ مرشد عمران خان کی پی ٹی آئی میں کسی کو نہیں آتا. وہ صرف للکار دیتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، وہ صرف یہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. اب یہ ایران کی ساتھ جنگ ہو رہی ہے، امریکہ کی اور اسرائیل کی، دونوں مل کے بم مارتے ہیں، دونوں مل کے میزائل مارتے ہیں، دونوں مل کے ڈرون مارتے ہیں، دونوں مل کے امریکیوں کو ایرانیوں کو مارتے ہیں. ایرانی لوگ مرتے ہیں، وہ سڑک پہ آتے ہیں آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد، بالکل آتے اور وہ اوپنلی امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ اوپنلی اسرائیل کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھی بم ہے نا، مارو، ہم کھڑے ہیں. اب یہاں آپ کا اور میرا جو مرشد ہے، اس کی پی ٹی آئی تو گھروں میں گھسی ہوتی، وہ تو گھر سے نکلنا کہتی ہے ظلم تو یہاں پہ ہو رہا ہے، ایران میں تو نہیں ہو رہا. وہ مانتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ایران میں کون سا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین پہ کون سا ظلم ہو رہا ہے، غزہ پہ کون سا ظلم ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے ظلم تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ بندہ اپنا کہتے ہیں کہ مارے گئے، وہ لاکھوں کی تعداد میں کہتے ہیں لوگ غائب ہیں. سر پھر وہ یہ لاکھوں کی تعداد میں کہتے ہیں مسنگ ہیں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں جیل میں ہیں، ثابت وہ 1% بھی نہیں کر سکتے. یہ کیسی عجیب سی کیفیت ہے، مرشد بھی ہے، اس کے لیے نکلنا بھی نہیں ہے، باتیں بھی کرنی ہے، للکارنا بھی ہے. نہ تو یہ ان کا مرشد ہوا اور نہ ہی مرشد ان کو مرید مانتا ہوگا. نہیں، مرشد میری اپنی ذاتی اطلاعات کہاں تک کتنی درست ہیں کتنی نہیں درست، لیکن وہی لوگ جو ملاقاتیں نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے آپ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، وہ کچھ چیزیں شیئر کر جاتے ہیں، بہت کم شیئر کرتے ہیں، یہ زیادہ نہیں کرتے. تو انہی ملاقاتیوں میں سے کچھ لوگوں نے میرے ساتھ بھی شیئر کیا تھا، یہ پرانی بات ہوگی، 5-6 مہینے یا سال ہو گیا. انہوں نے کہا مرشد اڈیالہ جیل میں 2 باتوں پہ اپنے ہی لوگوں پہ تپا بیٹھا ہے، 2 باتوں پہ اپنی ہی پی ٹی آئی پہ، اپنی ہی پی ٹی آئی کی قیادت پر، بلکہ اپنے خاندان پر، اپنی فیملی پر، اپنی بہنوں پہ تپا بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں جا کے اس کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں. جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ کہ شمال سے، مشرق سے، جنوب سے، ایسٹ سے لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں. اس کو انتظار کرتے کرتے اب تو خیر 4 سال کے قریب 2023 میں ہوا تھا مئی میں. تو یہ اب 4 سال کے قریب ہو گیا ہے. وہ اندر بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے یہ ملاقاتیں جس میں میری بہن بھی ہے علیمہ خان، کہ بس مشرق سے نکل رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، مغرب سے نکل رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، شمال سے نکل رہے ہیں، جنوب سے نکل رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں چھوڑتے. وہ تپ نہیں جائے گا کہ یار 4 سال ہو گئے ہیں ادھر، مجھے سنتریوں کے علاوہ، حوالاتیوں کے علاوہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا. یہ جب بھی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ جی بس باہر لاکھوں کی تعداد. وہ کب پہنچے گا؟ وہ قافلہ کیا وہ قافلہ 9ویں آسمان سے آ رہا ہے جو پہنچے ہی نہیں ابھی تک؟ ایک تو اس پہ تپا بیٹھا ہے. دوسرا، سر جس نے آپ کو یہ بات بتائی، کیا وہ خود بھی یہی باتیں وہاں پہ جا کے کرتا ہے؟ اس کے سامنے کوئی نہیں بولتا. اچھا. نو وے ایٹ آل. وہ خود اگر آ کے بات کریں نا، اس کو بڑھانے کے لیے ضرور کرتے ہیں. بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ باہر گیٹ سے باہر کی دنیا. اب وہ اندر ہے، خود کہتے اسے کچھ نہیں ملتا، تو اسے باہر کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو باہر کے بارے میں تو آپ جا کے بتاتے ہو کہ جب ہم آ رہے تھے تو لوگ گھروں میں سے نکلے، وہ آپ کے انتظار میں ہیں. وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. بتا کون ہے جو میں اس ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، مجھے پتا اس پہ خوش ہوگا. تو میں گائیڈ تو نہیں کر رہا اس کو، میں تو اسے اس کی خوشامد کر رہا ہوں. اسے ہر بندے کو خوشامد پسند ہوتی ہے. جس طرح سر مخصوص یوٹیوبرز کا طبقہ ہے، وہ ہر مہینے عمران خان کو ریلیز کر دیتے ہیں، ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں اتنے بجے، یہ ٹائم، یہ چیز، اور وہ لوگوں کو نا خوش کرتے ہیں. تو اسی طرح خان کو بھی اندر بٹھا کے خوش کیا جا رہا ہے کہ قافلے آ رہے ہیں، ہر طرف بلے بلے خان ہو رہا ہے. یار یہ تم دیکھو، صرف ایک بات تم نے کی، یہاں سے کم از کم جو مرشد کے مرید ہیں یا پی ٹی آئی کو جو سپورٹر ہیں یا عشق عمران میں مبتلا ہیں، ان کو تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی دفعہ بیوقوف بناؤ گے. یہ ان کو سوچنا چاہیے، آپ کو نہیں سوچنا چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد یہ میں بتاتے ہیں، ہمارے یوٹیوبر بتاتے ہیں
کہ کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، 14 اگست کو آ رہا ہے، 23 مارچ کو آ رہا ہے، چھوٹی عید کو آ رہا ہے، بڑی عید کو آ رہا ہے، شب رات کو آ رہا ہے، بس آنے والا ہے، پہنچنے والا ہے، ایک دن رہ گیا، تو آیا تو ابھی تک نہیں ہے۔ وہ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا، حالانکہ انہیں پوچھنا چاہیے۔ ایک بندہ اگر مجھے کہتا ہے بات، میں اسے میکسیمم 3 دفعہ کا مارجن دوں گا، چوتھی دفعہ میں پڑھ جاؤں گا اس کو کہ یار تو نے کیا مذاق بنایا ہے، 3 دفعہ تو مجھے کہہ چکا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، میں نے تجھے الاؤنس دیا ہے۔ 3 سے زیادہ دفعہ نہیں ہوتا۔ وہ 4 سال ہو گئے ہیں، 145 دفعہ تو اس کی ڈیٹیں دے چکے ہیں، انہی کا میڈیا دیتا ہے، انہی کا یوٹیوبر دیتا ہے جو ملینز کی ویورشپ لیتا ہے، اور کبھی مریدوں نے نہیں پوچھا کہ یار تو کہ ہویا ٹوٹ پینا ہے گا، تو کنی دفعہ سانو بیوقوف بنائے گا۔ اب دیکھو وہ کیفیت میں ہیں، وہ کیفیت میں سننا چاہتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، وہ اس میں نہیں ہے کہ پہلے بھی 18 دفعہ جھوٹ بول چکا ہے، وہ اس کیفیت میں نہیں ہے، وہ اس کیفیت میں ہمیں پتہ ہے۔ تم بتا دو جا کے، کل تم بتا دو، تمہارے تھوڑا کلک کرنے والی بات ہوگی، تجھے لاکھوں ملین ویور مل جائیں گے اسی بات پہ۔ آپ بتا دیں کب تک آ رہے ہو؟ میں تو ویورشپ لینی ہو تو ہر 10 منٹ بعد میں اسے لے کے آتا ہوں، ہر 10 منٹ بعد میں ٹائم دے رہا ہوں، مجھے پتا ویورشپ آ رہی ہے، لاکھوں ملین لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے پیسہ آ رہا ہے، روکڑا آ رہا ہے، یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے، مونیٹائزیشن میں مجھے پیسہ مل رہا ہے، وہ میں تو ہر 10 منٹ بعد اس کو، مجھے پتا ویورشپ بہت ہے اس کی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک ڈیل کا ہم سنتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ڈیل ہے کیا آخر، کیوں نہیں ہو رہی؟ ڈیل یار ایک سیدھی سی بات ہے، ڈیل جب ہوتی ہے نا سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیسی ڈیل ہے جو بھی دوسرے تیسرے مہینے سر اٹھاتی ہے، بعد میں ڈائی ڈاؤن، اور جو ڈیل کا ایک حصہ ہے، ڈیل کہہ رہے ہیں، میری نظر میں جہاں تک میری صحافتی دنیا ہے، جہاں تک میری ایکسس ہے انفارمیشن کی، اس سے آگے کا مجھے نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے، لیکن جہاں تک میری ایکسس ہے، ڈیل شیل تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، اپنی فیکچول رپورٹنگ میں ڈیل کا میں نے کبھی نہیں سنا۔ سر یوٹیوبرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں چیز بکتی ہے نا، اور ڈیل آپ نے کیسی بتانی ہے؟ ڈیل ایسی بتانی ہے جیسے مرشد کھڑا ہے ایسے، باقی سارے جھکے ہوئے ہیں۔ ڈیل دیکھیں، ڈیل کی تہ میں جائیں، وہ بھی کیفیت ہے نا، یہ مرشد کھڑا ہے، ڈیل ایسی نہیں ہے کہ میں بھی اسی طرح ہوں آپ بھی اسی طرح ہیں، ڈیل تو اسے کہتے ہیں۔ ایکچولی جو ڈیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیل ہوگی، تو ڈیل میں دونوں طرف نے ریٹریو کیا یا کچھ گیج کیا۔ ایک کیسی ڈیل ہے جس میں ہمیشہ ڈیل میں مرشد عمران ایسے کھڑا ہے اور جو مخالف ہیں وہ سارے جھکے ہوئے ہیں، یہ کیسی ڈیل ہے؟ کیفیت کی ڈیل ہوگی پھر۔ یہ کیفیت میں ہوتا ہے کہ کیفیت میں انہیں پسند آتا ہے کہ ہمارا مرشد کھڑا ہے۔ اب دیکھیں نا وہ کیا کرتے ہیں یوٹیوبر۔ اب یوٹیوبر کی آپ نے بات کی، آنے والے وقتوں میں ایک اور میری کتاب ہے، اس میں 45 چیپٹر ہیں، 900 صفحات پہ مشتمل کتاب ہے۔ ایک اس کا چیپٹر ہے یہ یوٹیوبرز پر، اور خاص طور پہ وہ 25 یوٹیوبر جن پہ جولائی 2025 کو جن کو بلاک کیا گیا، ان کی اینول ایسٹیمیٹڈ انکم 2 ارب 27 کروڑ روپے ہے۔ 2 ارب 27 کروڑ روپے 25 یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں جو مرشد کا ہمیشہ وہ خیال رکھتے ہیں۔ مرشد کا خیال رکھنا ایٹ دی کاسٹ آف مرید جو ہے نا ان کو تھاڑ تھاڑ کر کے لیا نا۔ 2 ارب 27 کروڑ 25 یوٹیوبر اینول ایسٹیمیٹڈ میکسیمم انکم۔ اب کون دے رہا ہے؟ عبدالستار خان اپنی کتاب میں دے رہا ہے۔ کیا اگر میں غلط رپورٹنگ کروں گا تو یہ کیا اس کو چیلنج نہیں کریں گے؟ لیکن آبویس بات ہے، مجھے چیلنج کرنے سے پہلے جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جو پوری دنیا کے یوٹیوبرز کے بارے میں اس طرح کا پورا ڈیٹا رکھتا ہے، جس کو پوری دنیا کے بڑے سے بڑے چینل ریفرنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب یہ یوٹیوبر ہیں، ان کی اینول، بلکہ پر ویک پر منتھ، میں نے تو اینول نکالی نا، پر ویک پر منتھ اینول میکسیمم انکم اور اینول منیمم انکم، یہ ان کے ہوتے ہیں۔ آگے ان کی سبسکرائبر، نمبر آف سبسکرائبر، نمبر آف ویڈیوز اور نمبر آف ویوز مختلف انہوں نے دیے ہوئے ہیں، کالم مختلف ہیں ان کے، پورا ڈیٹا بنا ہوا ہے، 6 7 8 9 10 کالم، مہینہ کیڑا، سال کیڑا، سبسکرائبر، اور سبسکرائبر اس مہینے کتنے بڑے، ویور اس مہینے، اس ہفتے، اس سال کتنے بڑے، ایک ایک چیز دے رہے ہوتے ہیں۔
میں اس کی بنیاد پہ بات کیا کر رہا ہوں کہ 2.27 ارب روپے ہمارے 25 یوٹیوبرز کا اینول ایسٹیمیٹڈ میکسیمم انکم، اور سارے مرشدی۔ سر پاکستان میں ایسا کون سا پولیٹیشین ہے جس کی پبلک امیج میں اور اصل حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا ساری۔ پاکستان میں ایک میری بات سنو، کیونکہ ہم لوگ سیاسی طور پہ ہم لوگ سوجھ بوجھ ہماری نہیں ہے، ہم لوگ سیاسی طور پہ میچور نہیں ہیں۔ سیاسی شعور تو بہت دور کی بات ہے، میں سیاسی سوجھ بوجھ کی بات کرتا ہوں، میں سیاست کی انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتا ہوں، ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کوئی ڈیموکریسی میں ملک ہونا ڈوبا ہو، جس میں جہاں ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں، وہ سیاسی طور پہ ہم سے بہت زیادہ میچور ہوتے ہیں۔ وہ بونگیاں نہیں مارتے، ہم تو بونگیاں مارتے ہیں نا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا سپورٹر ہوں، آپ ایک سیاستدان ہیں، میں آپ کو اٹھانے کے لیے مجھے ہر طرح کی بونگی مارنی پڑی نا، اٹھو اٹھ جسے میں کہتا ہوں، میں چھاڑتا رہوں گا۔ اگر تم پاپولر ہو جاتے ہو تو پھر کیا ہوگا، میں زیادہ اٹھو اٹھ چھڑنا شروع کر دوں گا، زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا۔ مجھے پتہ ہے میرا جھوٹ بک رہا ہے، میری اٹھو اٹھ بک رہی ہے، اور مجھے فائنینشیل فائدہ ہو رہا ہے، تو میں ہاتھ دھو رکوں گا نہیں۔ پاکستان میں اس طرح کا موجودہ سیٹ اپ میں جس طرح کی صورتحال تھی، ماضی میں ایسے پولیٹیشن گزرے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان تھا، پولیٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو تھا، پولیٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو تھی، اسے پولیٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ میری اپنی پسند کا جو پرائم منسٹر ہے وہ محمد خان جونیجو تھا، ان نون بندہ۔ آج آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا پاکستان کی ہسٹری میں ایک بندہ 3.5 سال 3.25 سال اس ملک کا پرائم منسٹر ہے جس کا نام محمد خان جونیجو تھا، تو کوئی بھی نہیں جانتا ہو، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ۔ چونکہ میں نے رپورٹنگ کی ہے نا، تو میں فیکٹس میں جاتا تھا۔ تو جو اس کا پیریڈ ہے 85 سے 88 تک تھا، 1985 سے 1988 کا جو محمد خان کا پیریڈ تھا، جنرل ضیاء الحق فوجی ڈکٹیٹر اس ملک کا صدر تھا، آل ٹائم پاورفل، وہ اس دور میں وزیر اعظم، اور جنرل ضیاء الحق نے ہینڈ پکڈ کہا جاتا تھا، ہماری ٹرم ہم لوگ استعمال کرتے تھے اخبار میں، ہینڈ پکڈ، کہ جنرل ضیاء الحق نے ہینڈ پکڈ ایک پرائم منسٹر لگایا۔ نان پارٹی بیسس پہ 1985 کے الیکشن ہوئے تھے، تو محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم لگا دیا پاکستان کا، اور نواز شریف کو لگا دیا چیف منسٹر پنجاب کا 1985 میں۔ 1988 میں اس نے حکومتیں فارغ کر دی تھیں۔ اس 3.5 سال کے دور میں جو محمد خان جونیجو نے، کمزور ترین پرائم منسٹر اس ملک کی ہسٹری کا، ان نون بندہ اس ملک کی ہسٹری کا، وہ پاپولر بالکل نہیں تھا، وہ ہینڈ پکڈ تھا، ہینڈ پکڈ اینڈ موسٹ ان پاپولر پرائم منسٹر آف دس کنٹری۔ میں کہتا ہوں اس نے کام کیا تھا، وزیر اعظم کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ انہیں لحاظ ہی نہیں کیتا سی۔ اب دیکھو اس کا ذکر کہیں نہیں آپ کو سننے کو ملے گا۔ سننے کو کس کا ملے گا؟ نواز شریف ہے گا جی، عمران خان ہے گا، یہ نواز شریف، عمران خان، محمد خان جونیجو۔ میں نے کیا کہا؟ شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو۔ اس کے بعد اپنی پسند کا وزیر اعظم میں نے محمد خان جونیجو کو بتایا۔ اپوزیشن میں ایک نوابزہ نصر اللہ خان ہوتے تھے، وہ کمال کا بندہ تھا، وہ ہمیشہ اپوزیشن کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ اس وقت یہ رائے پائی جاتی تھی، رائے عامہ میں، کہ اگر نوابزہ نصر اللہ خان کی اپنی حکومت آ جائے نا تو وہ اپنے خلاف خود ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ اس طرح کے سیاستدان اس ملک کی تاریخ میں آئے، لوگوں نے، میڈیا نے دیکھے۔ اس کے بعد جو آج کے دور کے پولیٹیشن ہیں یہ تو بونے لگتے ہیں ان کے سامنے، یہ بونے ہیں۔ ایک تو مرشد ہے، وہ کیفیت میں لے گیا نا، کیفیت میں اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس بندے کو ہوش ہی نہیں، اس کو اپنے ماں باپ کا ہوش نہیں ہے، اس کو اپنی فیملی کا ہوش نہیں ہے، اس کو اپنی اولاد کا ہوش نہیں ہے، اس کو خاندان کا ہوش نہیں ہے، اس کو ملک کا ہوش نہیں ہے، وہ بس عمران کے آسرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ کب آئے گا؟ خود اس نے باہر نہیں نکلنا، ایک بات ذہن میں رکھنا، کیفیت والا بندہ باہر نہیں دے، میدان میں نہیں آئے گا، وہ رات جنگلوں کی طرف رخ کر دیتے، وہ رات نہیں، جنگل کی طرف بھی نہیں جائے گا، وہ گھر میں بیٹھا رہے گا، بس سوشل میڈیا اس کو، یہ ہمارے یوٹیوبر جو ہیں ماشاءاللہ، اس کیفیت میں یوٹیوبر رکھتا ہے اس کے پاس، کیونکہ میری کچھ یوٹیوبر کے ساتھ پرسنل بھی ہے نا انڈرسٹینڈنگ، گپ شپ ہے میری، تو میں اس کو کہتا ہوں، میں کہا تسی ایک چوسنی دیتی ہے، چوسنی سمجھتے اپنے
ਵਿਊਵਰਸ को, ये ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਗਰੁੱਪ को ਤੁਸੀਂ ਚੂਸਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚੂਸਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। आपके पास रोकड़ा आ रहा है, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੜਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। जज्बात के साथ खेलना जो मुर्शद इमरान के इश्क में चला गया हुआ है, यूट्यूबर जो मुर्शद इमरान के सपोर्टर यूट्यूबर हैं वही उनका खून चूस रहे हैं, वही उसको उस हालत में रख रहे हैं। सर, आपकी एक स्टेटमेंट है जिसमें आप कहते हैं कि पाकिस्तान की मोस्ट एग्रेसिव फीमेल पॉलिटिकल कैंपेनर मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। मैंने नहीं कहा था सर, समा के शो में आपने बोला है। ये था कि ये उस वक्त तक जब तक हुकूमत में नहीं आई थी, ये अपोजिशन में थी। मरियम नवाज अपोजिशन में थी। हमेशा जो आपको चीज़ फील होती है ना, मीडिया को भी लोगों को, वो अपोजिशन में होती है जब आपके पास हुकूमत ना हो और आपके साथ अंदर किया जा रहा हो। केसेस होते थे जिनका हमें पता चल जाता था, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट तक रसाई करनी होती थी। हमें पता चल जाता था ये केस वीक है, या हमें पता चल जाता था केस बड़ा मजबूत है। तो उस वक्त मरियम नवाज जिस तरीके से, मैं ख्याल में उस वक्त में कोई और नहीं था जो मैदान में मोस्ट पावरफुल पावर्स दैट बी, इस्टेब्लिशमेंट का असल नाम पावर्स दैट बी है, पावर्स दैट दैट बी, एस्टेब्लिशमेंट का असल नाम पावर्स दैट बी है। तो ललकारती थी, बड़ी बात होती थी कि भैया आपके ऊपर टूट के पड़े हुए हैं चारों तरफ हुकूमत इमरान खान की, वो भी आप पे पड़ी हुई है, पावर्स दैट बी भी आप पे ऊपर पड़े हुए हैं, और आप उस वक्त में बात करते हैं, दिलेरी वाली बात होती है, इसको दिलेरी कहते हैं। वो कैफियत भी नहीं थी। एक तो है ना जो इस वक्त इमरान खान की कैफियत है, वो कैफियत भी नहीं थी, वो निकलती थी और वाकई लगता था कि यार इसमें मेरे ख्याल में नवाज शरीफ से ज़्यादा इसकी माँ कुलसूम नवाज का खून असर कर गया। कुलसूम नवाज इस ख़ानदान में सबसे ज़्यादा दिलेर जो थी ना, वो कुलसूम नवाज थी। हालांकि नॉन पॉलिटिशियन थी, पॉलिटिक्स में वो कोई मियाँ अंदर हो गया तो थोड़ी देर के लिए वो बाहर आ गई। तो मरियम नवाज में यही देखा कि इसका निस्बतन बाकी दिलेर, हुकूमत में आने के बाद मैंने इस हुकूमत का अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं किया, पंजाब की हुकूमत का। वो कब तक करेंगे? वो चूंकि मैं 4 किताबें लिख रहा हूँ, आपकी एक्सेस जिन डॉक्यूमेंट्स पे होती है, आप डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हो ना, डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो आप बात ही नहीं करोगे। तो मैं 4 किताबें लिख रहा हूँ, एक किताब लिख चुका हूँ नैब के ऊपर, डार्क टावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ज़रा इनसे पूछो, किसी पॉलिटिशियन से पूछो। मुबशर लुकमान ने शो किया, सारे का सारा शो 1.5 हफ्ता पहले मेरी किताब पे किया था। उसमें मुबशर लुकमान ने ये बात की थी, उसने कहा किसी सियासतदान में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी भी सियासतदान में, कोई भी सियासतदान हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे PTI हो, इतनी हिम्मत नहीं है जो सतार खान में है कि वो नैब को पढ़ गया। आपकी किताब बिल्कुल, मुबशर लुकमान साहब ने भी शो किया और भी बहुत से लोगों ने उस पर बातचीत की है, और हमें इंतज़ार रहेगा कि आप पंजाब गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उसका पोस्टमार्टम कब करेंगे। नहीं, मेरी 3 किताबें और आ रही हैं, मुझे उससे वो तो कंप्लीट करने दो जी। मेरी 3 किताबें और हैं, और भी है। उसमें एक जो किताब है ना, उस पे मैं चाहूँगा किसी वक्त में करना, वो है जैसे मैंने नैब पे की ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द कंट्री। आप सबसे पावरफुल बंदे को फैक्चुअली जब जाओगे ना, आपको तब मज़ा आएगा। इस वक्त तो गालियाँ लोग दे रहे हैं ना, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, लान तान करते हैं लोग, बददुआएं देते हैं, ये हम जैसे बंदे को पसंद नहीं आता। आना तो फैक्ट्स के साथ आओ, सॉलिड फैक्ट्स के साथ, जो अदालत में, दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाओ। तो उसको हुआ। उसके बाद अब जो किताब, जो चौथी किताब है मेरी, एक किताब तो छप के आ गई ना, 3 किताबें हैं जो मेरी बिल्कुल तैयार हैं, 4 किताबें। उसमें चौथी किताब है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI इंडिया। उसकी वन ऑफ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन द वर्ल्ड। नैब वन ऑफ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्ल्ड की नहीं है ना, FIA है, CBI है। CBI में जो चीज़ें हुई हैं वो मेरा आपके साथ नेक्स्ट टाइम बनेगा। मैंने उसमें हाईलाइट किया हुआ है कि CBI को आप नैब को भूल जाएंगे। जो बर्बादी CBI कर गया ना इंडिया में, और बर्बादी करवाई किसने? हुकूमतों ने, और पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे ऑफ द कंट्री इंडिया में, वहाँ पे जमहूरियत हमेशा रही है,
وہاں پہ کبھی مارشل نہیں لگا. کہتے ہیں ہمارے ملک میں مارشل لگتا رہا. ہمارے ملک کا تو حال یہ ہونا ہی تھا, لیکن انڈیا میں تو مارشل نہیں لگا. تو انڈیا میں یہ حال کیسے ہو گیا؟ بالکل اس کتاب کا انتظار بھی رہے گا اور آپ کے ساتھ اسی ٹاپک پر ہم گپ شپ بھی کریں گے اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ کا جو ٹائم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ کو اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.